प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामर आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामर में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामर ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामर जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवीएन को खुदा गुज़िश्ता 46 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 261 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है पॉलिन एपिसोड्स और आज की टीचिंग होगी वीक फेथ एंड म्यूचुअल अप बिल्डिंग, कमजोर ईमान और बामी तरक्की। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा रोमियो 14 बाब में पौलुस कमजोर ईमान रखने वाले ईमानदारों की बाबत तालीम देता है कि कैसे उनको कलीसिया में लेकर चलना, ना के इल्जाम देना। गोया इस अहम मसला पर कलीसिया को तालीम दी, इसके बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा और इसी बात में पौलुस आपस की बामी तरक्की पर फोकस करवाता है। बताएं और आज की कलीसियों के लिए क्या लेसन है। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। Seven Believers टेम्पल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से पॉलिन एपिसल्स की तालीम को जान रहे हैं और एपिसल ऑफ रोमन्स में 14वें बाब की आज स्टडी की जाएगी। वीक फेथ एंड म्यूचुअल अप बिल्डिंग, कमज़ोर ईमान और बाहमी तरक्की। आज की टीचिंग के हवाला से चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। रोमियो 14वां बाब और पहली 4 आयात। कमज़ोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक व शुबा की तकरार के लिए नहीं। एक कोई तकाद है कि हर चीज़ का खाना रवा है और कमज़ोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तो कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्ज़ाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतालिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। 11वीं आयत चुनाचे ये लिखा है कि खुदाम फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक ज़बान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। और 16वीं आयत, बस तुम्हारी नेकी की बदनामी ना हो, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है जो रूह कुदस की तरफ से होती है। और 19वीं आयत, बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। आमीन। फर्स्ट टाइम एंड बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट रोमियो 14वें बाब की आज स्टडी करने जा रहे हैं और लास्ट एपिसोड के अंदर वेपन्स ऑफ लाइट के हवाला से तालीम दी गई और उसमें ये बताया गया कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने वाला है, और रोशनी के हथियार बांध कर हमें हर तरह की जिस्मानी ख्वाहिशों की तदबीरों को दूर अपनी ज़िंदगियों से करना है और फिर आला हुकूमतों के ताबे रहें। इससे पहले स्पिरिचुअल गिफ्ट के हवाला से जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ईमान की अंदाज़ा की तकसीम के मुताबिक खुदा ने अपने फजल से हर एक बिलीवर को खादम को दिया है, तो हमें कलीसिया की तरक्की के लिए इसी तरह काम करना है। तो जब कलीसियाओं की तरक्की के लिए गिफ्ट की बात आती है, हुकूमतों के हवाला से बात की जाती है, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी के कर्जदार ना हो, रूहानी हथियारों और रोशनी के हथियार बांध कर हम हर तरह की डार्कनेस को दूर करने वाले और अपनी ज़िंदगियों से
خدا ان کے نام کو جلال دینے والے بنے. اور جب وہ 14 باب کے اندر آتا ہے تو کلیسیا ہی کی بات کر رہا ہے جو قوم غیر قوم دونوں میں سے آئی ہے. اور ان سارے 13 باب جو پیچھے اسٹڈی کر چکے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ریکانسلیشن کے اوپر میل ملاپ کے اوپر پالوس رسول نے بڑی تعلیم دی، ایمان کے اوپر، راست بازی کے اوپر، اور مائنڈ آف اسپرٹ کے اوپر، مائنڈ آف فلیش کے اوپر، اور روح کے کاموں سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کریں، جیتے رہیں گے. ہر ایک بات کے اوپر ایجوکیشن دی گئی ہے. اور جب 14 باب کے اندر وہ بات کرنے جا رہا ہے، چونکہ قوم غیر قوم یعنی یہودیوں میں سے، غیر قوموں میں سے رومیوں کی کلیسیا کے اندر بلیور جماعت موجود ہے، تو وہاں پرابلم بھی بہت سی آ رہی ہیں. اور جو یہاں پرابلم جس کا ذکر کیا جائے گا اس میں ویک فیتھ کے حوالہ سے ایسے ایماندار جو کمزور ایمان والے ہیں، تو پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر تم ان کو کلیسیا میں شامل کر لیتے ہو، ایسے لوگوں کو جو ویک فیتھ کے اندر ہیں، تو پھر شک و شبہ یا بحث و تکرار کے لیے یہ ان کو ممبرشپ نہ دی جائے، بلکہ ان کو انہی کمزور فیتھ کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے تاکہ کلیسیا کے اندر ان کی ترقی ہو جائے. اور پالوس رسول رومیو کے خط میں بھی اور کرنتھیوں کے خط کے اندر وضاحت پیش کرتا ہے کہ باڈی کے اندر بہت سے پارٹس ہوتے ہیں، تو زوراور پارٹس بھی ہوتے ہیں، کمزور عضو بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح کلیسیا کے اندر وہ یہ بات آج سمجھانا چاہتا ہے کہ ویک فیتھ والے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور پھر کس طرح باہمی ترقی ہونی چاہیے. یہ دوسرے کویشچن کے اندر تو یہ اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر پالوس بات کر رہا ہے، جس کے اوپر بلیور غور نہیں کرتے کہ ہمیں دوسرے کی ترقی کا باعث بننا ہے. شاید وہ اپنی ہی ترقی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، مگر یہاں پر ہمیں دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ باڈی آف کرائسٹ کے اندر تمام اس جو ہے مل کر جوڑوں کے ساتھ، پٹھوں کے ساتھ محبت کی تاثیر سے بڑھتے ہیں. تو باڈی آف کرائسٹ کے اندر ہر پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یقیناً ایک دوسرے کی ترقی کا باعث تبھی ہوں گے جب ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اور رومیو کے خط میں، کرنتھیوں کے خط میں بار بار پالوس رسول یک دل رہنے کے اوپر، ہمارے خیالات مسیح کے اندر ایک جیسے ہونے چاہیے، ایک ہی خیال رکھو. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ درد مندی کا، مہربانی کا لباس ہمیں پہننا ہے، تحمل کا لباس پہننا ہے، ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. اور یہاں پر جب کلیسیا کے اندر کمزور ایمان والے موجود ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ویک فیتھ کیا ہے. تو ویک فیتھ کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کم اعتقادی ہے، یا ویک فیتھ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بے اعتقاد ہے. تو بے اعتقاد، کم اعتقاد ہونا یہ فرق چیز ہے. جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا اس کے کفارے کے اوپر، وہ بے اعتقاد ہے. اور اگر ایمان لا کر برگشتہ ہو جائے تو بیک سلائڈر ہوتا ہے. ایسوں کو نیا بنانا ناممکن ہوتا ہے. مگر جو کم اعتقادی ہوتی ہے اس کے اندر وہ کسی چیز کے اندر فیتھ لیس کر جاتا ہے، پر کلام کو سننے کے بعد اس لیس فیتھ سے نکل آتا ہے اور اپنے پیور فیتھ کی طرف واپس آتا ہے. تو کم اعتقادی بھی نہیں ہونی چاہیے، بے اعتقادی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا پیور ایمان جو ہمیں روح القدس نے ہمارے اندر کلام کے ذریعے سے ڈالا ہے، اور ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کی ڈیفینیشن کو بخوبی سمجھتے ہیں. ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. یعنی خدا جو اندیکھا خدا ہے اس پر اس کا یقین کرنا یہ ایمان ہے. یعنی اندیکھی چیز پر بھروسہ کرنا، اس کو دیکھ لینا ہے وہ اپنی جگہ اندیکھی. تو خدا اندیکھا اس دنیا کے اندر موجود ہے. تو کلام کی راہ سے ہم ایمان لے آتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا موجود ہے اپنے لوگوں کے درمیان، جہاں 2 یا 3 وہاں موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے. خدا روح ہے. تو یہ ایمان ہمارے اندر کلام کے ذریعے سے ہولی اسپرٹ پیدا کرتا ہے. تو امید ہوئی چیزوں کو اپنے پاس سمجھنا کہ وہ ہیں، تو ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. تو یہ ڈیفینیشن ایک بلیور کو پتہ ہے، اور ہم خدا باپ کی ذات خدائے ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں، کرائسٹ پر ہمارا ایمان ہے، ہولی اسپرٹ پر ہمارا ایمان ہے،
خدا کے اس ڈیوائن ورڈ آف گاڈ پر ہمارا ایمان ہے جو پیور ہے، پاک ہے، خالص ہے، تو یہ ہمارے اندر زندگی پیدا کرتا ہے اور ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو گویا ہمیں اپنے خالص ایمان کی بابت بالکل پتہ ہے اور ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح کلیسیوں کے اندر دیگر ایماندار ہیں جو بے اعتقاد ہیں، وہ خدا پہ بھروسہ نہیں رکھتے، نہ کفارے پر جو کم اعتقاد ہیں ان کو کلام کی نیڈ ہوتی ہے تاکہ اپنی کم اعتقادی سے نکل آئیں۔ اور کرائسٹ نے شاگردوں کو بھی کہا جب وہ کشتی میں تھا اور آندھی طوفان جھکڑ چل رہے تھے، طوفان آ رہے تھے، تو انہوں نے کرائسٹ کو اٹھایا کہ ہم ہلاک ہو رہے ہو تو سوتا ہے، تو کرائسٹ نے ان کو بھی کہا کم اعتقادو، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تو اٹھ کر ہوا پانی کو ڈانٹا۔ تو کم اعتقادی آنے نہ پائے، تو کم اعتقادی جس میں آتی ہے وہ ڈبل مائنڈڈ شخص ہوتا ہے، ان لہروں کی مانند، موجوں کی مانند جو اچھلتی بہتی ہیں ہوا کے مطابق۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر ہم ایک ہی مائنڈ رکھنے والے ہوں تو کم اعتقادی والے نکل آتے ہیں اپنی کم اعتقادی سے، یعنی ایک پیور فیتھ ہو۔ پر یہاں پر ایمان تو ہے زندگیوں کے اندر، پر یہاں پر کمزور ایمان والے کی بات کی گئی ہے، ویک فیتھ والے کی بات کی گئی ہے، یعنی ایسا شخص جو کرائسٹ کی ذات پر مکمل ایمان رکھتا ہے، اس کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے، خدا ثالوث پر ایمان رکھتا ہے، ہولی اسپرٹ پر ایمان رکھتا ہے، کلام پر ایمان رکھتا ہے، پر بعض کلام کی ایسی چیزیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی، پر وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، کلیسیا کے اندر وہ راست بازی پاکیزگی کے اندر رہتا ہے۔ تو کمزور ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر امتیاز کر رہا ہے، وہ دنوں کی بابت ان کے حوالہ سے اس کے اندر ایک فرق سوچ پائی جاتی ہے، تو اس کے اندر دنوں کے حوالہ سے یا کھانے پینے کے حوالہ سے۔ تو پولس رسول نے جو کلیسیا کے اندر قوم یہودیوں میں سے آئے ہیں، غیر قوموں میں سے آئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں پیچھے کس نالج سے آئے ہیں۔ اب جب کلیسیا کے اندر آئے ہیں تو یہ آ کر اپنی زندگی کے اندر کھانے پینے کے حوالہ سے یا دنوں کی بابت ان کے اندر کیا امتیاز پایا جاتا ہے، تو وہ فرق چیزیں ان کے اندر ہیں، پر مسیح پر ایمان، کفارے پر ایمان، ہولی اسپرٹ پر ایمان، خدائے ثالوث پر ایمان ان کا ٹھیک ہے، پر کھانے پینے کی چیزوں کے حوالہ سے وہ فرق اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں۔ یعنی کمزور ایمان والا ایک شخص وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف ساگ پات کھانا ہے، یعنی مجھے ویجیٹیبل ہی کھانی ہے، مجھے گوشت کو، میٹ کو نہیں کھانا۔ اور پھر اس طرح کی بھی سوچ کہ وہ چونکہ شریعت سے آ رہا ہے اور شریعت کے اندر پاک اور ناپاک اینیملز کی بابت بیان کیا گیا تھا، تو یہودی لوگ پاک اینیملز کا گوشت کھاتے تھے اور ناپاک کا نہیں، جس طرح ناپاک میں سور کا گوشت ناپاکی کے اندر تھا، بھیڑ کا گوشت کھایا جاتا تھا، پر سور کا گوشت ناپاکی کے اندر، اسی طرح اور بے شمار ناپاک اینیمل پائے جاتے تھے۔ تو یہودی لوگ جو تھے پاک اور ناپاک کے درمیان کھانے پینے کی اشیاء کے اندر ایک امتیاز کرتے تھے۔ تو جب وہ کلیسیا کے اندر ہیں تو بھی ان کی وہی سوچ ہے، ایمان تو ہے خداوند کے اوپر، پر ان کو چاہیے کہ اب وہ امتیاز نہ کریں، بلکہ ہر چیز اب یسوع مسیح کے فضل سے پاک ٹھہرا دی گئی ہے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر اب پاک ہونا یا ناپاک ہونا، اس کانسیپٹ سے ایک ایماندار نکل گیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا خدا ہے اور اس نے پیدا کی ہے، اور اس نے پطرس کو ایک ویژن بھی دیا۔ اعمال کی کتاب جب ہم 10ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہ جب دعا کر رہا تھا تو اس نے ایک چادر کو دیکھا کہ اس میں پاک اور ناپاک اینیملز ہیں، اور خداوند اسے کہتا ہے کہ ان کو ذبح کر اور کھا۔ چونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانا بن رہا تھا تو وہ پریئر کے اندر چلا گیا، اور ویژن کے اندر پھر وہ دیکھتا ہے کہ جب خدا اسے کہتا ہے کھا، تو پطرس کہتا ہے کہ ناپاک کبھی میرے منہ کو نہیں لگا، کیونکہ یہودی کانسیپٹ یہی تھا، تعلیم ہی یہی تھی۔ مگر خدا یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو میں نے پاک ٹھہرایا ہے تو کیسے اس کو ناپاک کہہ سکتا ہے۔ تو اس کا روحانی معنی بھی تھا کہ پاک ناپاک سے مراد تو یہودیوں کو پاک کہا جاتا تھا، غیر قوموں کو ناپاک۔ تو اب چونکہ کرنیلیس کے گھرانے کے اندر ہولی اسپرٹ نے پطرس کو بھیجنا ہے، تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کوئی پاک ناپاک نہیں، یسوع کے خون سے یہودی ہو یونانی ہو دونوں ہی پاک ہے۔ تو یہ روحانی معنی جو اس پاک ناپاک اینیملز کے بیچ میں جو بات آتی تھی
وہ اب ختم ہو چکی، یسوع کے خون سے سب ایک ہو چکے ہیں۔ تو اب اس کلیسیا کے اندر قوم میں سے، غیر قوم میں سے تو لوگ موجود ہیں، کلیسیا کا حصہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یسوع کے خون سے اب نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی رہا۔ پر جب کھانے پینے کی بات آتی تھی تو ان کے اندر یہ وہ چیزیں رپیٹ ہو جاتی تھی کہ یہ پاک اینیمل ہے، ناپاک اینیمل ہے، تو لہٰذا اگر کوئی ناپاک کو کھا رہا ہوتا تو دوسرا جو اس کو ناپاک سمجھتا تھا وہ ٹھوکر کھا جاتا کہ بھی یہ ایک پاک شخص ہے تو یہ کیوں کر جو ناپاک اینیمل کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ایک شخص ساگ پات کھا کر یوں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاک ہوں کیونکہ میں ایسے ناپاک اینیمل کو نہیں کھاتا۔ تو یوں ایک دوسرے کے درمیان بحث و تکرار ہوتی، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا شروع ہوتے، ایک دوسرے کے ایمان کو وہ کم اعتقادی یا بے اعتقادی کے اندر لے جاتے۔ مگر یہاں پر اس کو کمزور ایمان والا کہا گیا ہے کہ ایمان تو ہے پر وہ اس ناپاک اینیمل کو، جس کو حالانکہ اب پاک ٹھہرا دیا گیا ہے، یعنی خدا کی کوئی چیز جو اس نے کریٹ کی ہے ناپاک نہیں ہے، تو ہر ملکوں کے اندر اس کو ان کے قوانین کے مطابق کھایا جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر کوئی سور کا گوشت نہیں بیچتا، اور جیسے انڈیا کے اندر کوئی گائے کا گوشت نہیں بیچتا، اس طرح امریکہ کے اندر ہر طرح کا اینیمل اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو یہ اب ملکی قوانین کے مطابق چلا جا رہا ہے، تو بعض چیزیں روا ہوتی ہیں پر ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں بھی کہتا ہے کچھ چیزیں روا تو ہیں پر مفید نہیں ہے، یعنی مفید کا مطلب ہے کہ اس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، اس سے کوئی کمزور ایمان والا خدا سے دور ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک شخص دوسرے کا خیال کرے اور کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو۔ یعنی اگر ایک شخص گوشت نہیں کھاتا تو کوئی ساگ پات کھانے والے کے سامنے اپنے گوشت کھانے کو وہ اس کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنا دے کہ اپنی بحث سے وہ گوشت کے اوپر وہ بحث و تکرار کرے اور اس کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور ساگ پات والا وہ اپنے ساگ پات کو اوپر دکھانا شروع کرے۔ تو گویا یہ بحث و تکرار کلیسیا کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی یہودیوں میں سے لوگ آ رہے تھے، غیر قوموں میں سے لوگ آ رہے تھے، تو تعلیم کو دیا جا رہا ہے، وہ کفارہ کی تعلیم تو ایمان رکھتے ہیں، کلیسیا میں بھی شریک ہو گئے ہیں، پر پاک ناپاک اینیمل، حلال حرام، ان چیزوں کے اوپر بحث ہو رہی تھی۔ تو پولس رسول ان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کمزور ایمان والے کو کلیسیا کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اب بحث و تکرار اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک دوسرے کا آپ خیال رکھیں تو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ تو ساگ پات کھانے والا جو میٹ کھانے والے کو الزام نہ دے، اور کوئی میٹ کھانے والا ساگ پات کھانے والے کو الزام نہ دے، تو گویا دونوں کا جو اعتقاد ہے وہ اپنے اعتقاد میں رکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنے اور خداوند کے نام کو جلال دینے والے بنے۔ تو پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ جو کھاتا ہے وہ خداوند کے لیے کھاتا ہے، جو نہیں کھاتا وہ خداوند کے لیے نہیں کھاتا۔ یعنی خداوند کے لیے نہ کھانا، یہ کھانے کا مطلب ہے وہ جو ایمان اس کے اندر ہے، اس ایمان کے مطابق اگر وہ کسی چیز کو نہیں کھا رہا تو یہ اس کا عقیدہ ایمان ہے، تو اس میں آپ اس کو رہنے دیں۔ مگر اس کا یہ ایمان مسیح کی ذات کے اوپر، کفارے پر، وہ تو ٹھیک ہے، پر کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہم بحث و تکرار کے اندر نہ پڑ جائے۔ تو اس وقت یہودی اور یونانی جو لوگ کلیسیا میں آ گئے تھے تو ایک بڑی بحث وہاں تکرار ہوتی تھی۔ تو پولس کہتا ہے کلیسیا کو کہ اگر آپ ان کو ممبرشپ دے دیتے ہیں اور کلیسیا میں شامل کر لیا ہے تو پھر بحث و تکرار نہیں ہونا چاہیے، شک و شبہ سے دور ہونا چاہیے، اور کلیسیا کے ممبران اس ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنے چاہیے۔ اور پولس رسول اس میں وہ کہتا ہے کہ کون دوسرے کے نوکر کے اوپر الزام دیتا ہے، یعنی مالک کے تابع جو ایک نوکر ہو گیا، تو اس نوکر اور مالک کی ٹرم سے وہ ایکسی کرائسٹ کی اور ایک بلیور کی بات کرتا ہے۔ اس کا مالک یعنی جو خداوند آنر ہے، مالک ہے سب کا، تو جب وہ اس کو راست باز ٹھہرا رہا ہے، جب وہ اس کو کلیسیا کے اندر اس نے شامل کر لیا ہے، وہ ایمان سے اس کی ورشپ بھی کرتا ہے، تو کیوں کوئی دوسرا اس کے اوپر الزام لگاتا ہے، کیوں کوئی دوسرا اس کی ججمنٹ کرتا ہے؟ تو لکھا ہے کہ خداوند قائم کرنے والا خدا ہے اور وہ قائم کرنے پر ہی قادر ہے۔
تو اگر کسی کے اوپر الزام دیا جا رہا ہے پر اس کا مالک یعنی کرائسٹ تو اس کو وہ قائم اس نے کر دیا ہے، تو ہی اس کو کلیسیا کا ممبر بنایا گیا ہے اور کلیسیا میں آ کے ورشپ کر رہا ہے اور بحال کرنے پر ہی قادر ہے، یعنی وہ اپنے ساک پات کی حالت میں یعنی اس کو کھاتا ہوا وہ خداوند کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور ایک شخص میٹ کھاتا ہوا اور پاک نہ پاک کا اس کو مائنڈ کے اندر کوئی نہیں، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہوتا تھا پر اب آ کر کلیسیا میں نہیں ہے۔ پر میں نے بتایا ملکوں کے قوانین کے مطابق ہمیں جو قصابوں کی دکانوں پہ بکتا ہے وہی کھانا چاہیے، یعنی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہمیں نہیں بننا۔ تو یہی پالوس رسول بتا رہا ہے کہ جو روم کے اندر اس وقت کے کلچر کے اندر جو کھانے لوگ کھا رہے تھے تو گویا قوانین تو ان کو اجازت دے رہا ہے، پر وہ کلیسیا کے اندر آ کر بحث و تکرار کا باعث بن رہے تھے کہ فلاں کو یہ چیز کھانی چاہیے، فلاں کو یہ چیز نہیں کھانی چاہیے۔ تو پالوس رسول بہت اہم بات کر دیتا ہے کہ کچھ چیزیں روا ہوتی ہیں، یعنی آپ کھا سکتے ہیں پر مفید نہیں، یعنی مفید کا مطلب ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، کسی کے اوپر الزام نہ دھرے، کسی کے اوپر اس طرح اس کے ایمان کا اظہار کر کے کہ یہ کمزور ایمان والا ہے اس کو مسیح سے دور نہ کر دیں۔ تو گویا کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر پالوس رسول نے ایک وضاحت کی، اور دوسری وہ یہ وضاحت کرتا ہے دنوں کی بابت۔ تو وہاں ایک تو کھانے پینے کے اوپر بڑی بحث تھی، جو میں نے بتایا کہ پاک ناپاک اینیملز اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وہ موجود تھی، مگر جب پالوس رسول بات کرتا ہے 14ویں باب میں وہ اپنی رائے بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری رائے کے مطابق یعنی میری تعلیم کے مطابق جو مجھے سمجھ ہے کوئی چیز بذات خود حرام نہیں ہے، جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے سب کھانے کے لائق ہے، پر تو بھی ہمیں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں ہونا۔ تو یہ اہم باتیں اس دور کے اندر تھی، آج کے دور کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ بلیورز کچھ چیزوں کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو وہ ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو ہمیں اکارڈنگ ٹو اسکرپچر پاکیزگی راست بازی کو لینا ہے، نہ کہ کھانے پینے کی اشیاء کی بابت ایک دوسرے کو بحث و تکرار میں لے کے آنا ہے۔ تو پھر دنوں کی بابت بات، وہاں پر بڑے چیزوں کی تکرار ہوتی تھی، یعنی کوئی سبت کے دن کو پاک ٹھہراتا تھا، کیونکہ یہودی تو سبت کے دن ہی عبادت کرتے تھے۔ تو اب یہ بحث وہاں پر چل رہی ہے، پر جب ہم کرائسٹ کی ورشپ آج کے دور میں کر رہے ہیں تو سنڈے کو ہم اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ سنڈے کے روز یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تو یہ لارڈ ڈے کہلاتا ہے۔ پر یہودی جو تھے وہ تو ہفتے کی عبادت کرتے تھے، یعنی وہ اس کو سبت مانتے تھے۔ تو اب یہ بحث ہوتی تھی۔ اب وہاں پر اگر سنڈے کو عبادت ہو رہی ہے تو وہ جو یہودیوں میں سے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، پر خدا نے تو سبت کا دن ٹھہرایا ہے، تو وہ سبت کے دن کو اہمیت دے رہے ہیں، کوئی سنڈے کو اہمیت دے رہا ہے۔ تو یہ قوم غیر قوم دونوں میں سے جو گروپ آئے ہیں تو یہ تعلیمی طور پر سٹرونگ ہوتے ہوئے ان کو ٹائم لگ رہا ہے، اور پالوس رسول وزیٹیشن کے اندر خطوں کے ذریعے سے تعلیم دیتا ہے، جس کی مجھے آپ کو بلیور آج بھرپور سمجھ ہے کہ کس طریقے سے خدا کی عبادت ہم ہر روز کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے یہ سب دنوں کو بنایا ہے۔ جب ہم جینیسس فرسٹ چیپٹر کے اندر دیکھیں تو پہلا دن بھی اس نے بنایا، دوسرا تیسرا چوتھا، اور پھر 7ویں دن کو اس نے سبت کا دن ٹھہرایا، مگر اس کی عبادت کے حوالہ سے وہ ڈے تو پاک ٹھہرایا گیا، وہی پھر آگے شریعت میں جاری ہوا۔ اور روحانی معنی پھر پالوس بتاتا ہے کہ ابھی جو سبت کا آرام ہے وہ باقی ہے، وہ تو پھر ایٹرنیٹی کے اندر لے گیا ہے، اور جو جیوش سبت ہے اور جو خدا نے سبت ٹھہرایا ہے اس کا مطلب ہے پیس، وہ ایٹرنل پیس کے اندر بات چلی جاتی ہے۔ تو گویا اگر یہودی سبت کا دن ان کو منانے کو کہا گیا تھا، پر آج بھی یہودی منا رہے ہیں، پر آج بھی کئی ایسے کرسچن بھی ہیں وہ 7th ڈے کے اوپر یقین کرتے ہیں، وہ بھی سبت کو ہفتے کو دن عبادت کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور رومیوں کی کلیسیا کے اندر بھی اس طرح کے لوگ تھے، کوئی ہفتے کی عبادت کرنا چاہتا تھا، کوئی اتوار کی۔ تو پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی ہفتے کے دن عبادت کرتا ہے یا ہفتے کا دن مانتا ہے تو وہ خداوند کے لیے مانتا ہے۔ تو اب یہ کتنی خوبصورت بات کہ اگر وہ ہفتے کے روز ورشپ کرنا چاہتا ہے تو اوکے، وہ کر سکتا ہے، تو وہ خداوند کے لیے کر رہا ہے۔ تو ہم یہ کہہ کر کہ اب ہفتے کا دن نہیں ہے، ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ تو گویا اس میں کمزور ایمان تو ہے، پر مسیح پر
वर्शिप के लिए ईमान उसका ठीक है। तो ये एक बड़ा फर्क जो बारीक सा है कि हमें फेथ और वीक फेथ के अंदर पता होना चाहिए, फेथलेस का पता होना चाहिए। तो यहाँ वीक फेथ का मतलब है कि उसको दिनों के इम्तियाज की बाबत कि वो वर्शिप सैटरडे ही को करना चाहता है। तो पौलुस रसूल कहता है अगर वो मानता है उस दिन को तो वो खुदावंद के लिए मानता है, और अगर कोई संडे वर्शिप करना चाहता है तो वो उस दिन को खुदावंद के लिए मानता है। यानी अगर कोई खाता है तो खुदावंद के लिए खाता है, अगर कोई कुछ नहीं खाता तो वो खुदावंद ही को सामने रख कर नहीं खाता। अगर वो किसी एक दिन को दूसरे दिन से अफजल जानता है तो खुदावंद के वास्ते जानता है। तो पौलुस रसूल कहता है वैसे तो सब दिन यकसा है, यानी मंडे से लेकर संडे तक हर एक दिन जो है वो बराबर है। यानी यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए अपनी जान कुर्बान की है और हर शख्स जो है हर रोज वर्शिप कर सकता है। और पौलुस रसूल तो यहाँ तक कहता है हर लम्हा हमें खुदावंद की वर्शिप करनी है, डेली वर्शिप करनी है। तो फिर दिनों से हम निकल जाते हैं। मगर एक भी शख्स जो है फेथ वाला वो कहता है जी मैं संडे को वर्शिप या हफ्ते को या किसी और दिन वर्शिप करना चाहता हूं, तो वो किसी दिन भी वर्शिप कर सकता है। यानी वो खुदावंद को सामने रखकर वर्शिप करता है। तो जैसे आज के दौर के अंदर दो तरह के लोग पाए जा रहे हैं बिलीवर, जो कहते हैं कि हम सेवंथ डे हैं और एक कहता है कि हम संडे के रोज वर्शिप करेंगे। तो मेजॉरिटी तो संडे के रोज दुनिया में वर्शिप कर रही है, मगर सेवंथ डे वो मसीह पर तो ईमान रखती है, पर वो सैटरडे को कहते हैं कि हम वर्शिप करना। तो पौलुस रसूल कहता है वो कर सकते हैं, पर वो ये जोर ना दें कि जो संडे को कर रहे हैं वो हफ्ते ही को करे। जो हफ्ते के दिन को मानता है वो खुदावंद को मानता है, जो संडे के रोज वर्शिप करता है तो वो संडे को खुदावंद के लिए मानता है। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर बेहतर यही है, क्योंकि ज्यूश जो थे सब्बत को मानते थे और सब्बत मसीह में पूरा हो चुका है और अब्दी एटर्नल सब्बत अभी बाकी है। तो हमें संडे के रोज वर्शिप के लिए जमा होना है, पर आप डेली भी वर्शिप कर सकते हैं। यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन आप वर्शिप कर सकते हैं। इसमें कोई किसी को मना नहीं है। पर अगर हम किसी को मना करेंगे, इल्जाम लगाएंगे अपने ईमान से और कमजोर ईमान वाले को ठोकर का बाइस उसके लिए बन जाएंगे, तो लिखा है हमें किसी के लिए ठोकर का बाइस नहीं बनना। तो ये अहम तालीम दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन कलीसियाएं मौजूद हैं। तो जब एक मसीह पर ईमान रखता है पर खाने पीने और दिनों के हवाला से कोई ऐसी बात पाई जाती है तो हम उसकी तरक्की के लिए बहस तो ना करें, बल्कि उसको ग्रेजुअली उस कमजोर फेथ से निकालने वाले बने, ताकि वो प्योर फेथ की तरफ, ठीक डॉक्ट्रिन तालीम की तरफ आ जाए। और फिर पौलुस रसूल एक और अहम बात वो ये करता है, पहले तो खाने पीने की चीजों के हवाले से, फिर दिनों के इम्तियाज की बाबत, फिर वो आगे बात करता है कि हम जो जीते हैं खुदावंद के लिए जीते हैं और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। अब जीना मरना इसको खुदावंद के लिए कहा गया है। अब जीना मरना से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि जो बॉडी में जिंदा है वो खुदावंद के वास्ते, जो मर गए हैं वो खुदावंद के वास्ते, ये भी मानी, पर इसका वो स्पिरिचुअल मानी ले के जा रहा है कि अगर कोई डेड है यानी वो मुर्दा यानी गुनाह में मरा है तो वो खुदावंद के वास्ते, यानी खुदावंद उसकी अदालत करेगा, वो खुदावंद को हिसाब देगा, वो शैतान को हिसाब नहीं देगा। तो अगर वो मरा है तो वो उस मुर्दा हालत में मरा है तो उसको तो ये खुदा के सामने अपना हिसाब देना पड़ेगा कि वो क्यों इस हालत में मरा है। तो अगर कोई जीता है यानी मसीह यीशु पर ईमान लाने से हम जिंदा हैं, वो मर जाए तो भी जिंदा रहेंगे। तो ये एक मुकाशवा बारीक सा इसमें नुक्ता है, इसको सबको भी समझना है। यानी ये भी मानी समझ रहे हैं कि जो जीता है मसीह के वास्ते, जो मरता है मसीह के वास्ते, पर जो जीता है ये रूहानी तौर पर जीने के बराबर, क्योंकि आगे एग्जाम्पल वो 14 बाब में देता है कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया, मुर्दों में से जी उठा। यानी खुदावंद जो मरा है यानी मौत की हालत के अंदर, तो वो मुर्दों का खुदा, जब वो जी उठा है तो जिंदों का खुदा। तो जब मुर्दों का खुदा, जिंदों का खुदा, तो ये जीना मरना के अंदर जो बात की गई है कि दुनिया के अंदर जो मसीह पर ईमान लाकर जिंदा है और जो नहीं ईमान लाते वो मुर्दा है। तो जो ये सब खुदावंद के आगे जवाब दे हैं, यानी जिंदा भी मुर्दा। और फिर वो हवाला कोट करता है कि खुदावंद ने अपनी हयात की कसम खाई है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा।
اب یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کمزور فیت والا ہے، کم اعتقاد والا ہے، بے اعتقاد ہے، پیور خالص ایمان والا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس دن کو وہ دوسرے سے افضل جانتا ہے، تو لکھا ہے اے انسان تو کون دوسرے کا حساب کرتا ہے؟ تو گویا خدا ہی سب کا حساب کرے گا. تو گویا کوئی دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے بلکہ دوسرے کی ترقی کا باعث ہونا چاہیے. تو لکھا ہے ہر زبان اقرار کرے گی. اب جب ہر زبان کی بات ہے، اس میں تو بلیور بھی ہیں، اس میں نان بلیور بھی ہیں، تخت عدالت کے سامنے دونوں ہی کھڑے ہوں گے. تو وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ کمزور ایمان والا اگر ساگ پات کھاتا تھا اور وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، پر خدا نے اس کو آسمان کی بادشاہی میں جگہ دی ہے، تو پولس رسول ابھی سے یہ جانتا ہے چونکہ کمزور ایمان والا کھانے پینے کی وجہ سے وہ رد نہیں کیا جا سکتا. تو گویا حساب تو دینا پڑے گا ہر ایک کو. تو ہم یہاں پر کسی کی عدالت نہ کریں، یہاں پر کسی پر الزام نہ دیں، بلکہ ہم اس دن کا، خداوند کے دن کا انتظار کریں جہاں پر ہر زبان اقرار کرے گی. اور لکھا ہے ہر گھٹنا جھکے گا. تو جب ہر گھٹنا جھکے گا تو اس میں جو جیتا ہے خداوند کے واسطے، جو مردہ ہے خداوند کے واسطے. ہم جیتتے ہیں تو خداوند کے واسطے، مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے. جو خدا بند یسوع کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے، پر وہ کمزور فیت کے اندر وہ ساگ پات کھانے والا تھا، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا. تو پولس رسول پھر اپنی بھی بات بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی نظر میں بذات ہر چیز کوئی حرام نہیں ہے، یعنی خدا نے اس کو پیدا کیا. تو بھی ہم بھائیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے. جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے وہ چیز نہ کھائیں، اور ہر اس چیز کو لیں جو ترقی کا باعث ہو سکتی ہے. اور خداوند قادر خدا ہر ایک کو بحال کرنے والا، قائم کرنے والا ہے. تو گویا ہم الزام دے کر، عدالت کر کے اس کو چرچ سے آؤٹ نہ کر دیں. جب شامل کر لیا ہے تو گریجولی اس کی ترقی کا باعث ہمیں ہونا چاہیے. اور دوسرے کویشچن کے اندر پھر وہ وضاحت اور کرتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہمیں آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں کرتی، اور جو چیزیں داخل کرتی ہیں وہ میل ملاپ، راست بازی اور وہ خوشی جو روح القدس کی طرف سے ملتی ہے. اور پولس رسول بیان کرتا ہے کہ اس طرح جو خداوند کی خدمت کرتا ہے وہ خداوند کا پسندیدہ ہے اور خداوند کا مقبول ہے. بس وہ باہمی ترقی کے اوپر پھر زور دیتا ہے. تو پولس رسول بیان کر دیتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے دوسرے کے ایمان کا خیال رکھنا ہے. تو کلیسیا کے اندر جو باڈی آف کرائسٹ کی مثال پولس رسول نے خوبصورتی کے ساتھ دے دی ہے کہ بدن کے مختلف اعضاء ہیں. تو وہ نعمتوں کے اندر بھی بات کرتا ہے کہ کس طرح مختلف نعمتیں جو ہر ایک شخص کو ملتی ہیں. جس طرح باڈی کے پارٹس مختلف ہیں، تو اسی طرح ہر ایک کو باڈی آف کرائسٹ کے اندر مختلف روحانی نعمتیں ملے تاکہ باڈی آف کرائسٹ ترقی کرے. اور اس سینس کے اندر بھی کہ باڈی کے اندر کمزور جو پارٹس ہیں ان کو بھی ہمیں لے کر چلنا ہے. تو اس سینس کے اندر بھی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ باڈی آف کرائسٹ کے اندر اسٹرانگ فیتھ والے لوگ بھی ہیں اور ویک فیتھ والے بھی ہیں. بے اعتقاد تو کبھی بھی باڈی آف کرائسٹ کے اندر نہیں ہو سکتا. یعنی ویک فیتھ سے مراد ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں کے بیچ میں فرق جو رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہم اس بحث میں نہ الجھ جائیں. اگر کوئی گوشت کھاتا ہے تو اس کو کھانے دے، اگر کوئی ساگ پات کھاتا ہے تو کھانے دے. تو گویا ہم زبردستی کسی کو گوشت کے اوپر یا ساگ پات کے اوپر لانے کی کوشش نہ کریں یا دنوں کے امتیاز کے مطابق بحث میں الجھ جائیں، بلکہ ہم ہر ایک دن، بلکہ ہر ایک لمحہ خداوند کی نظر کرنے والے لوگ ہیں اور ورشپ کرنے والے ہیں. خدا روح ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں اور باڈی آف کرائسٹ میں رہ کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. تو کوئی کسی دوسرے کے اوپر نہ الزام لگائے، نہ اس کی ججمنٹ کرے، اور یوں اس طرح الزام لگا کر کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہمیں نہیں بننا، بلکہ باہمی ترقی کا باعث بننا ہے. تو باہمی ترقی تو باڈی آف کرائسٹ کے اندر رہ کر جو گفٹ دیے گئے ہیں اس کے مطابق. اور دوسرے کویشچن کے اندر جو باہمی ترقی کے حوالہ سے بات کی جائے گی، ترقی کے حوالے سے پولس رسول بات کرتا ہے، میں اس کے اوپر بات کروں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کے آنسر کو جانیں گے. سیون بلیورز گاڈ کلیسیا اہم ایجوکیشن جو اس دور میں رومیو کی کلیسیا کے اندر
جو پولس رسول نے دی ہے، چونکہ یہودیوں میں سے غیر قوموں میں سے لوگ آ رہے تھے، یہاں تک کہ جب پولس رسول منسٹری کے لیے نکلتا ہے اور یہی تعلیم پولس رسول کو بتاتے ہیں کہ جب وہ غیر قوموں کے بیچ میں جا کے منادی کرے تو ان کو کہا جائے کہ گلا گھوٹے جانور نہیں کھانے، یعنی جن کا بلڈ نکالا گیا ہو وہ حلال میں آئیں گے اور دوسری چیزیں آرام کے اندر آئیں گی، اور اس کے علاوہ پاک اور ناپاک اینیملز۔ تو یہ شاگردوں کے پاس بھی تعلیم تھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے آ رہی تھی، پولس رسول کے پاس بھی تعلیم تھی، پر غیر قوم کے لوگ جو چیزیں کھا رہے تھے یا یہودی جو کھانے استعمال کرتے تھے، جب اب یہ کلیسیا کے اندر آ گئے تو یہ بحث وہاں شروع ہو گئی۔ تو پولس رسول نے پھر یہ بات کہی ہے کہ کوئی چیز بذات خود حرام نہیں ہے۔ تو حلال کا تو مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو حلال کیا جائے، ذبح کیا جائے تو اس کا بلڈ نکل جائے۔ تو احبار کی کتاب میں لکھا ہے تو گوشت کو اس کے خون کے ساتھ نہ کھانا، کیونکہ اس میں جان ہے۔ تو غیر قومی گلا گھوٹے جانور یعنی بلڈ ان کے اندر ہی رہتا اور گلا گھوٹ کر اس کا گوشت کھاتے تھے۔ تو یہ بحثیں اب غیر قوموں کے بیچ میں سے جو کلیسیا آ رہی ہے اور قوم میں سے آ رہی ہے، تو پھر پالوس نے کہا دونوں کا جو حساب خدا کرے گا، تم کیوں ایک دوسرے کو کھانے پینے کی چیزوں سے الزام دیتے ہو؟ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، اور بائبل مقدس کے اندر یہ چیزیں تھی پاک اور ناپاک اینیملز، پر روحانی معنی بھی تھا قوم غیر قوم، اور پاک ناپاک اینیملز کھانوں کے اندر بھی تھا۔ پر پطرس کو میں نے بتایا کہ رویا کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ ہر کھانا کھایا بھی جا سکتا ہے، اور قوم غیر قوم دونوں کے لیے یسوع مسیح نے جان قربان کی ہے۔ تو یہ ایک بڑا سینسٹیو سا جو ایشو ان کلیسیا میں چل رہا تھا۔ تو دنوں کے حوالہ سے بھی تو پولس رسول کہتے ہیں سب دن یکساں ہیں، یعنی سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، ہر دن عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ سبت کا دن یا ہفتے کا دن جو ہے وہ اتوار سے بہتر، یا اتوار جو ہے وہ سنڈے سے بہتر، اتوار ہفتے سے بہتر ہے۔ تو گویا ویسے تو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، سنڈے ہے، اور ابتدائی کلیسیا لارڈ ڈے سنڈے ہی کو ورشپ کرتے تھے، تو بھی اگر کوئی ہفتے یا دیگر دنوں میں عبادت کرتا ہے تو وہ پالوس کہتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ کوئی کھاتا ہے خداوند کے واسطے، کوئی کسی دن کو افضل جانتا ہے تو خداوند کے واسطے۔ تو کوئی ہم نہ الزام لگانے والے ہوں، نہ ججمنٹ کرنے والے ہوں، بلکہ کمزور فیت والے کو ہم اگر شامل کر لیا ہے تو شک و شبہ و بحث تکرار نہیں ہونی چاہیے، یعنی خداوند پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جو جیتا ہے خداوند کے واسطے، جو مرتا ہے خداوند کے واسطے، جو کوئی کھانا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا یا کسی دن کو افضل جانتا ہے تو خداوند کے واسطے۔ تو یہ ایک اہم بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ پالوس نے بتائی، اور آج بھی کلیسیوں کو ہمیشہ ان چیزوں کے اوپر جو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو وہ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو کوئی خود بخود ٹھوکر نہ کھا جائے اور نہ ہی الزام دے، نہ ہی ججمنٹ کرے، بلکہ ہمیں راست بازی اور پاکیزگی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسرے سوال کے اندر جو باہمی ترقی کے حوالہ سے ہے، یعنی میوچل اپ بلڈنگ کے حوالہ سے باہمی ترقی ہونی چاہیے، تو وہ اسی طرح ہوگی کہ اگر آپ کسی کی عدالت نہیں کرتے یا آپ کسی کو الزام نہیں دیتے، اور اگر الزام دے دیں گے اور اگر ججمنٹ کریں گے، اگر تو گناہ اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے تو آپ پروفیسی کی راہ سے، نبوت کی راہ سے اس کا گناہ ظاہر کریں، جو پہلا کرنتھیوں 14 باب میں ہے، تاکہ وہ توبہ کرے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا وہ تو اپنے گناہ میں ہلاک ہوگا۔ اور اگر کوئی بدعتی شخص ہے تو لکھا ہے 1-2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر جا۔ مگر یہاں تو کھانے پینے کی چیزوں کی بات کی گئی ہے، یہاں تو دنوں کے امتیاز کی بات کی گئی ہے۔ تو ہمیں ان کھانے پینے کی چیزوں کے حوالہ سے اور آج کے دور کے اندر سے جو پہناوے کے حوالہ سے ہے کہ فلاں طرح کا کپڑا پہننا، فلاں طرح کا کپڑا نہ پہننا، یہ چیزیں آج کے دور کے اندر جا رہی ہیں۔ تو وہ چیز جس سے دوسرے کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، ہم کسی بھائی بہن کو ٹھوکر کا باعث نہ لگنے دیں، بلکہ ہر ایک کی ترقی کا باعث ہونا چاہیے۔ تو پالوس رسول نے جو وضاحت کی ہے کہ آسمان کی بادشاہی، کنگڈم آف گاڈ، جو دوسرے کویسچن کے اندر باہمی ترقی ہے کہ کنگڈم آف گاڈ، آسمان کی بادشاہی کھانے پینے کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ کھانا نہیں ہے، یہ چیز نہیں کھانی،
وہاں پر میل ملاپ ریکانسلیشن، دوسری بات راست بازی، اور تیسری بات خوشی کی بات وہ کرتا ہے. تو یہ تین باتیں جو ہے کنگڈم آف گاڈ اور کلیسیا کے اندر، ایٹرنیٹی کے اندر، ہزار سالہ بادشاہی کے اندر اور باڈی آف کرائسٹ کے اندر، کلیسیا ایماندار جب ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ ان کا آپس میں باہمی میل ملاپ مسیح میں کیسا ہے. کیا وہ ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کے اندر تو نہیں ہے. تو میل ملاپ کی ہمیں روح دی گئی ہے. جس طرح خدا کے بیٹے نے اس دنیا میں آ کر ہر گنہگار شخص کے لیے اپنی جان قربان کی، تو ریکانسلیشن خدا سے میل ملاپ کراتی ہے. تو ہمیں بھی میل ملاپ کے اندر دوسروں کو خدا سے بھی ملانا ہے، اور بلیورز بھی اپنے آپ کو میل ملاپ کے اندر رکھیں تو کلیسیا ترقی کرے گی. تو کلیسیا کی ترقی باہمی ترقی کہلاتی ہے. تو اگر ایک شخص اکیلا ترقی کر پاتا ہے تو ایسا دیکھنے میں بھی آ رہا ہے اس دور میں بھی، آج کے دور کے اندر بھی. تو کچھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ روحانی سمجھتے ہیں اور دوسرے کو وہ کم روحانی سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں ہی کلیسیا کے اندر ہے، حالانکہ دونوں ہی نے مسیح کو قبول کر رکھا ہے، حالانکہ دونوں ہی ورشپ اٹھا رہے ہیں اور بلیور کہلاتے ہیں. مگر چونکہ ایک دوسرے سے کم نالج رکھنے کے سبب سے بھی اس کو کم روحانی کہا جا رہا ہے، تو گویا اس کے اندر مسیح کی محبت اسی طرح پائی جاتی ہے. تو محبت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو حقیر نہ جانیں، دوسرے کو کمتر نہ سمجھے، دوسرے کو کھانے پینے کے حوالہ سے ٹھوکر نہ کھلائے، یا لباس پہننے کے حوالہ سے ٹھوکر کا باعث نہ بننے پائے، بلکہ ہر ایک دوسرے کی ترقی کر کے کلیسیا، باہمی کلیسیا کی ترقی کا باعث ہو. تو جو میوچل اپ بلڈنگ ہے اس کے اوپر پالوس رسول زور دیتا ہے. تو جب باڈی آف کرائسٹ کے اندر نعمتیں گفٹ بدن کی ترقی کے لیے دی گئی ہیں، تو بدن کی ترقی کے لیے ہی ایک دوسرے کو محبت کی راہ سے ہمیں برداشت بھی کرنا ہے، محبت کی راہ سے سہنا بھی ہے، محبت کی راہ سے اس کو اس مشکل سے بھی نکالنا ہے، اس کمزور ایمان سے بھی نکالنا ہے. ہر روز ایک ایماندار کلیسیا کے اندر ترقی کا باعث ہونا چاہیے. جبکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مختلف شہروں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، ایک علاقے کے اندر کلیسیاؤں کے اندر یہ فرق پایا جا رہا ہے کہ کون زیادہ روحانی، کون کم روحانی ہے. ایمان میں کوئی بھی شخص ہے تو وہ خداوند کا پیارا ہے، اس کو آپ نے شامل کر لیا ہے، اس کی ترقی روز روز ہوتی چلی جائے. یعنی آپ اپنے آپ کو سپیریئر جان کر، کم تر سمجھ کر اس سے دوری بنائیں گے تو کلیسیا کی ترقی نہیں ہے. باہمی ترقی جو ہے، میوچل اپ بلڈنگ جو ہے، اس کے اوپر زور دیا گیا ہے. یعنی کلیسیا کے اندر کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی گھر بار والا ہے، کوئی رینٹ کے اوپر ہے، جو کسی بھی پوزیشن کے اوپر ہے، وہ کسی بھی حالت کے اندر ہے، وہ ایمان کے اندر ٹھیک ہو اور کمزور ایمان کے اندر، یعنی اگر کھانے پینے دوسری چیزوں کے اندر اس کو جتنا امتیاز ہے اس میں رہتا ہوا اسے محبت کی جائے تاکہ وہ مسیح میں ترقی کرتا چلا جائے. تو کنگڈم آف گاڈ کے حوالہ سے اس نے صاف واضح کر دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے یہ آسمان کی بادشاہی کا حصہ نہیں ہے. یعنی کوئی کھانے پینے کی چیزوں سے ایک دوسرے کو دور نہ کر دے، بلکہ آسمان کی بادشاہی کنگڈم آف گاڈ جو ہے یہ میل ملاپ کے اوپر ہے، یعنی ریکانسلیشن ہے، ایک دوسرے کو مسیح میں آگے لے کر آئیں، سول وننگ کریں، ترقی کا باعث بنے. اور دوسری بات راست بازی کے اوپر. تو راست بازی تو یہی ہے کہ خدا کے کلام پر، ڈاکٹرن کے اوپر، ٹیچنگ کے اوپر ایمان رکھنے والے راست باز کہلاتے ہیں. جیسے ابراہم خدا کی باتوں پر ایمان لایا اور راست بازی گنا گیا، تو آج بھی جو ڈاکٹرن، جو تعلیم بائبل مقدس کے اندر ہے اس پر ایمان رکھنے والے رائچس کہلاتے ہیں. تو ریکانسلیشن، راست بازی، اور آگے لکھا ہے اس خوشی پر، جوئے پر جو ہولی اسپرٹ کی طرف سے ہے. تو روح القدس ہی ہمیں راست بازی کی طرف لاتا ہے، روح القدس ہی ریکانسلیشن کی طرف لاتا ہے، جس سے ہمارے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے. تو دوسرے بھائی کو دیکھ کر ہمیں خوشی میں آنا ہے. ایک بلیور دوسرے بلیور سے خوش ہو، شادمان ہو، کیونکہ ہولی اسپرٹ نے کنگڈم کی جو ڈیفینیشن دی ہے وہ ریکانسلیشن ہے، یہ باہمی ترقی ہے. تو باہمی ترقی خوشی سے ایک دوسرے کی برداشت کرنا ہے. اور جو میں نے ایک ورس دی ہے کہ مہربانی کا، تحمل کا
ہمیں فروتنی کا لباس پہننا ہے, ہمبلنس ہمارے اندر ہونی چاہیے, دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, دوسرے کو معاف کرنا ہمیں آنا چاہیے, کیونکہ کرائسٹ نے بھی جب معافی دی ہے, باپ نے بھی مسیح کے ذریعے معاف کیا ہے, تو ہمیں یہی میسج دیا گیا ہے. تو فارگیونیس کے اوپر زور ہے, ہمیشہ ہی معاف کرنا ہے, برداشت کرنی ہے, محبت جو کمال کا پٹکا ہے اپنے اوپر باندھنا ہے. تو باڈی آف کرائسٹ کی جو باہمی جو ترقی ہے وہ دکھے. جب میں روحانی طور پر ترقی کر رہا ہوں تو میں انفرادی طور پر دوسروں سے بڑھ کر ترقی کروں اور دیگر میرے ساتھی مجھ سے نیچے رہ جائیں. تو یہ باہمی ترقی جو ہے, یہ میوچل جو اپ بلڈنگ ہے, اس میں ایک دوسرے کو اپنے سے افضل جانیں گے, ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں گے, تو ہی باہمی ترقی ہوگی. تو ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے اندر ایک باہمی میوچل اپ بلڈنگ پائی جاتی ہے, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت, بھائی چارہ. اور اس میں یہ امتیاز نہیں کہ کیا کھانا, کیا پہننا, کیا جو تعلیم ہے, ہمیں امیر غریب ہر ایک چیز کو یکساں مسیح میں لے کر چلنا ہے, تبھی جا کر یہ باہمی ترقی ہوگی. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں برداشت کرنی ہے, تحمل کرنا ہے, ہمبلنس رکھنا ہے. ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. تو یک دل یا خیال وہی رہ سکتا ہے جو مسیح مصلوب کی طرف دھیان ہوگا. تو یہ جو باہمی میل ملاپ کے حوالہ سے جو پالس رسول پہ بات کر دیتا ہے, تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو گوشت سے ٹھوکر پہنچتی ہے تو پالس کہتا ہے نہیں کھانا چاہیے ایسا وہ گوشت جو ناپاکی کا گوشت کہلاتا ہے. تو وہ اس سے بھائی کو ٹھوکر نہ دے. پہلے وہ یہ بتا چکا ہے اگر کھاتا ہے تو خداوند کے واسطے, تو حساب تو سبھی کو دینا پڑے گا. تو ہم الزام نہ دیں, ہم حساب کرنے والے نہ ہو. ہر گھٹنا خدا کے آگے جھکے گا, ہر زبان اقرار کرے گی ہم جیتے ہیں تو خدا کے واسطے, مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے, حساب اسی کو دینا پڑے گا. تو ہم کسی بھائی بہن کو الزام دے کر اس کو ایمان سے دور نہ کر دیں, بلکہ اس کو اس کمزور فیز سے نکالنے والے بن جائے, اس کی ترقی کا باعث بن جائے. اور خوبصورت ڈیفینیشن دے دی گئی ہے کہ آسمان کی بادشاہی کھانے پینے پہ موقوف نہیں ہے, بلکہ یہ میل ملاپ کے اوپر, راست بازی کے اوپر. تیسری بات, اس خوشی کے اوپر جو روح القدس کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. تو لکھا ہے اگر تو ایسی باتوں کو لے کر خدمت کرے گا تو خداوند کا پسندیدہ ہوگا اور مقبول ہوگا, یعنی تو دوسرے کی ترقی کا باعث بنا. اور بائبل میں یہی بات ہے کہ ہمیں خدا کی نظر میں اور ایک بلیور کی نظر میں, دونوں کی نظر میں مقبول ٹھہرنا ہے اور کلیسیا کی ترقی کا باعث بننا ہے. تو ہر ایک کلیسیا میں دوسرے کی ترقی کا باعث بنے, اپنے ہی احوال پہ نہیں دوسرے کے احوال پہ غور کرو, دوسرے کو اپنے سے افضل جانو. جبکہ کلیسیوں کے اندر یہ تفرقہ پایا جاتا ہے, تو پالس کہتا ہے اگر تمہیں تفرقے اور جدائیاں اور اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر کیا تم جسمانی نہ ہوئے. تو ایک روحانی شخص دوسرے روحانی شخص کو ان باتوں میں پھنسا کر وہ ججمنٹ نہیں کرتا, نہ ہی اس کے اوپر الزام دھرتا ہے, بلکہ جب وہ مسیح پر ایمان لے آیا ہے تو اس کو کمزور فیز سے نکالنا چاہیے اور تعلیم کے ذریعے سے اس کو میوچل اپ بلڈنگ کے اندر لے کر آنا ہے تاکہ باہمی ترقی ہو. اور پالس رسول جیسے اگر کوئی جیتا ہے تو خداوند کے واسطے, اگر کوئی مرتا ہے تو خداوند کے واسطے, یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی کھاتا ہے تو خداوند کے واسطے, اگر نہیں کھاتا تو خداوند کے واسطے, اگر کسی دن کو مانتا ہے تو خداوند کے واسطے مانتا, نہیں مانتا کوئی کسی دن کو تو وہ خداوند کے واسطے نہیں مانتا. یعنی یہ ججمنٹ ہم نہیں کریں, یہ حساب خداوند کے سامنے دینا ہوگا تو کلیسیا میں ترقی کا باعث بنے. تو پھر وہ کہتا ہے اچھا ہے کہ محبت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم ٹھوکر کا باعث نہ بنے. تو اگر تیرے بھائی کو کسی کے گوشت کھانے سے ٹھوکر پہنچتی ہے تو وہ مت کرے اس کام کو. تو لکھا ہے اگر کوئی کام ہم اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے, وہ حرام میں نہیں آتا, اس سے ہلاکت نہیں ہوتی. تو جو کام یا جو کھانا جو دن اعتقاد کے ساتھ نہ ہو, پالس کہتا ہے وہ گناہ ہے. تو اعتقاد کے ساتھ کھائی جانے والی چیزیں, تو ایمان تو خدا کی تعلیم کو رکھ کر ہی ایمان پیدا ہوتا ہے. تو جس چیز کا اکارڈنگ ٹو اسکرپچر ہم لے کر اپنے اندر اعتقاد رکھ کر کھاتے ہیں یا کسی دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پر بائبل اس کا بیان کر رہی ہو, تو لکھا ہے اعتقاد کے ساتھ وہ گناہ نہیں. پر اعتقاد کے ساتھ نہیں ہے تو وہ شخص گناہ کے اندر ہے. پر اگر کمزور ایمان والا ہے
تو وہ ساگ پات کھاتا ہے، پر اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی گوشت کے حوالہ سے، تو یہ کمزور ایمان والا ہے تو ایمان کے اندر، پر کھانے پینے کی چیزوں کا اعتقاد فرق ہے. تو جو کچھ ہم اعتقاد کے ساتھ کھاتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے. تو جو اعتقاد کے ساتھ نہ ہو کوئی بھی چیز وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے. تو گناہ وہ چیز ہوتی ہے جو خدا کے حکم پر، خدا کے کلام کے اوپر عمل نہ کرنا. تو راست بازی اور پاکیزگی کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. تو جو اہم جو پوائنٹ دے دیا گیا ہے کہ ہمیں ایک ایماندار کی باہمی ترقی تبھی ہے کہ ہم مل کر کلیسیا کی ترقی کے لیے باڈی آف کرائسٹ میں بڑھیں اور روحیں جیتنے والے بنے. تو پاسٹر سائمن اس اہم تعلیم کو جو یہاں دی جا رہی ہے، یہ جو لیسن ہم آج کلیسیاؤں کو دیتے ہیں، یہی ہے کہ ایک دوسرے کی ترقی کا ہمیں باعث بننا ہے. تو ریجوائسنگ ٹائم میں ٹی او جی چینل کے اوپر پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر داؤد کی اس آیت کے ساتھ، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی سیشن جو کہ کمزور ایمان اور باہمی ترقی کے حوالہ سے تھا، اپنے غیر مکاشفہ جات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں. سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے اور اس سنڈے پانی کے بپتسمے بھی ہوں گے جس میں ایونجلسٹ زیادہ سے زیادہ روحوں کو تیار کر کے لا سکتے ہیں. اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن اسپرچل انکاؤنٹر کے حوالہ سے لاسٹ سرمن کو اس سنڈے کو دیں گے اور جولائی سے نیو سیریز کا آغاز ہوگا. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے جس میں ہوسیہ کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے. اس میں دوسری کلیسوں سے بھی خادم جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. ٹی او جی تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 0300947640 پر آپ اپنا نام پتہ بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں اور 1 سال آن لائن ٹیچنگ کو حاصل کرنے کے بعد آپ بی ٹی ایچ اور ایم ڈیو کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں. ہر ہفتہ کے روز ٹھیک 8 بجے یوٹیوب چینل ٹیمپل آف گاڈ ٹی وی اور فیس بک پیج پر آپ الائی بیت کے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفت اور بیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.